बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैटी लिवर के बारे में लेटेस्ट रिसर्च की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात दे रहा हूं। आज इस सिलसिले की नई वीडियो है। हम ने इस सीरीज में फैटी लिवर के बारे में जाना, फिर इसकी जो इलामात हैं उसके बारे में जाना, फिर मैंने उन सवालात के जवाब दिए कि फैटी लिवर की तशखीस कैसे की जा सकती है, फिर वो सवालात कि फैटी लिवर का इलाज कैसे मुमकिन है, उस पर एक वीडियो बनाई। इसके बाद खुराक के सिलसिले में जो आप दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि फैटी लिवर के मरीज को कैसी खुराक खानी चाहिए, तो इन सवालात का जवाब देने के लिए मैंने खुराक की चीज़ों को या जो कुछ हम खाते हैं इनको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इससे पहली वीडियो में मैंने ये आपको बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फैटी लिवर का मरीज खा सकता है या उसको खानी चाहिए, जिसका फैटी लिवर पे अच्छा असर पड़ता है। आज की वीडियो में हम उन चीज़ों का जिक्र करेंगे कि जो फैटी लिवर के मरीज को कम खानी चाहिए, यानी उसको खानी तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सबसे अहम और जो मुझसे पूछा जाता है कि हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तो वो उन तमाम चीज़ों पे मुश्तमिल होगी। उनका मैं जिक्र करूँगा कि जो फैटी लिवर के मरीजों को नहीं खानी चाहिए, ये जिन चीज़ों से या जिन खुराक की जिन अशिया से फैटी लिवर के मरीज को परहेज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो खुराक की कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी अशिया हैं, रोज़मर्रा हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम खा तो सकते हैं लेकिन उसकी मिकदार कम होनी चाहिए। और याद रखें कि जो मैंने पहले भी आपसे बोला है कि वर्जिश सबसे इम्पॉर्टेंट है फैटी लिवर के इलाज में, कि आप वर्जिश करेंगे। अगर फैटी लिवर के इलाज को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 3 हिस्से वर्जिश के लिए हैं और 1 हिस्से में परहेज या खुराक है। मैं फिर भी बता दूं कि फैटी लिवर के इलाज के लिए कोई मखसूस गोलियां मौजूद नहीं है। हाँ, अगर फैटी लिवर किसी दूसरी बीमारी के साथ हो, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी, तो फिर उन बीमारियों का इलाज लाजमन और बड़ी बाकायदगी के साथ खाना चाहिए, क्योंकि जब वो बीमारियां कंट्रोल होंगी तो फैटी लिवर भी कंट्रोल होगा। तो आज मैं आपके जो सवालात हैं कि फैटी लिवर के मरीज को कैसी खुराक खानी चाहिए, इस सिलसिले में मैं उन अशिया का जिक्र करूंगा कि जो चीज़ें हम खा तो सकते हैं, फैटी लिवर के मरीज खा तो सकता है लेकिन उसकी मिकदार कम खानी चाहिए। तो जिस तरह के मेरा स्टाइल है कि मैं स्लाइड्स के ज़रिए से और पिक्चर्स के ज़रिए से आप लोगों को बताता हूं कि जो मेरा मुद्दा होता है, जो मैं बताना चाहता हूं। तो ये सवाल कि फैटी लिवर के मरीजों को कैसी खुराक खानी चाहिए, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जो हमने सेकंड लास्ट वीडियो थी इस सीरीज की, जो यानी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि फैटी लिवर के परहेज को हम 4-6 से याद रख सकते हैं। पहली चीज से मुराद है कि चिकनाई का इस्तेमाल बंद किया जाए। दूसरी चीज से मुराद है कि चीनी का इस्तेमाल ना हो। तीसरी चीज से मुराद है कि चावल का इस्तेमाल ना हो। और चौथी चीज से मुराद है कि चपाती आदमी आदि खाए। तो फिर मैंने आपको बताया कि मैं जितनी भी खुराक की चीज़ें हैं इसको मैं 3 कैटेगरीज में तकसीम करता हूँ। जिस तरह की ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है या जो इशारा होता है, उसके जो 3 लाइट्स होती हैं, अपनी ग्रीन लाइट्स है कि जिस पे आप रुकते नहीं है, गाड़ी में चले जाते हैं, वो ट्रैफिक चौक जो होता है या सिग्नल होता है वो आप क्रॉस कर लेते हैं। फिर येलो होता है कि जिस पे अगर आप जा रहे हैं तो आप ब्रेक मार लेते हैं, और रेड जिस पे आप ब्रेक मारते हैं, आगे नहीं जाते। तो पिछली वीडियो में हमने वो तमाम चीजें डिस्कस की कि जिससे कोई परहेज नहीं थी और जिससे हमने कहा कि आप उसको खाएं और उसके खाने से आपके फैटी लिवर पे अच्छा असर पड़ेगा। आज की वीडियो में हम उन चीजों का जिक्र करेंगे जिस तरह के मैंने
انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ چیزیں کہ جو ہم کھا تو سکتے ہیں لیکن اس کی مقدار کم ہونی چاہیے. تو عنوان ہوگا ضرور کھائیں لیکن کم مقدار میں. تو اس سلسلے میں اور میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یا ہم روزمرہ جو کھاتے ہیں, گھر میں کھاتے ہیں یا کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, دعوت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کھاتے ہیں. تو اس لیے میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا. اگر آپ لٹریچر میں جائیں, آپ اس کو گوگل آؤٹ کریں یا آپ نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو عموماً وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہماری خوراک نہیں ہے, جو یورپین خوراک ہے یا باہر کے ملکوں کی خوراک ہے. ہم چونکہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں, گھروں میں بناتے ہیں, تو یا جو ہماری ان خوراک کی چیزیں ہیں, تو اس حوالے سے میں نے بہتر سمجھا کہ ان کا ذکر کروں تاکہ آپ کو بہتر آسانی ہو اپنی خوراک کو پلان کرنے میں. تو روسٹ چکن یہ کہ یہ ایک تقریباً اسینشیل آئٹم ہے کسی بھی پارٹی میں, کسی بھی دعوت میں, یا کہیں پہ آپ ہوٹل میں باہر جا کے ڈائننگ کریں, ایون گھر میں بھی. تو جہاں بھی اگر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو تو روسٹ چکن کھایا جاتا ہے. تو فیٹی لیور کے مریضوں کو روسٹ چکن سے منع نہیں ہے, لیکن اس کو کم مقدار میں کھانا چاہیے. میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہوئے ہیں کہ جو تقریباً آدھا یا ایون پورا کا پورا روسٹ چکن کھا جاتے ہیں, جوان ہیں, ینگ ہیں. لیکن اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو آپ روسٹ چکن کھا سکتے ہیں, لیکن اس کی مقدار کم ہو, یعنی کم مقدار میں کھائیں. اسی کے ساتھ یہ جو اپنا چکن اسپیشلی جب اس کو جو ہے نا آپ وہ روسٹڈ چکن یا اسپیشلی ٹریٹڈ چکن ہوتا ہے, اس کا بھی استعمال آپ کم مقدار میں کریں, زیادہ مقدار میں نہ کریں. یہ چیز جو ہے یہ ہماری چائے کے ساتھ تقریباً لازم ملزوم ہے. اگین اگر آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں, کسی دعوت میں گئے ہیں, ایون گھر میں عموماً جو آفٹرنون ٹی ہوتی ہے, یا آفیسز میں دوپہر کو جو لنچ سے پہلے اور جب ورکنگ ٹی ہوتی ہے, تو اس میں بھی یہ سموسے اور ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کھائے جا سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات کی مقدار ان کی کم ہونی چاہیے, کیونکہ زیادہ مقدار میں وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چکنائی اور چینی اور چاول اور وہ چپاتی, تو یہ وہ چکنائی کے زمرے میں آئیں گے کہ اگر بہت زیادہ کھائیں گے تو پھر ان سے آپ کی باڈی میں فیٹ انٹیک بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا. شامی کباب یہ بھی ہماری روٹین ہے, یا جو ہم گھروں میں بھی کھاتے ہیں اور پارٹی میں بھی اس کو سرو کیا جاتا ہے. ہم کہیں باہر جاتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ٹی پہ, تو پھر یہ اسینشیل ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کھائیں, ضرور کھائیں, لیکن کم مقدار میں کھائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈرائیڈ فروٹ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جتنا زیادہ استعمال کیا جائے اتنا زیادہ کولیسٹرول پہ اچھا ہے, اور یا جب کولیسٹرول اچھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کا فیٹی لیور اچھا ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. آپ ڈرائیڈ فروٹ ضرور کھائیں, لیکن اگین ان کی مقدار کم ہونی چاہیے. بلکہ ان کو چاہے جس قسم کا بھی ڈرائی فروٹ ہے, چاہے وہ پستہ ہے, چاہے وہ بادام ہے, چاہے وہ کاجو ہے, یا چاہے وہ اخروٹ ہے, تو ان کا استعمال آپ بالکل کریں, لیکن روزانہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو 5-6-7 دانوں سے زیادہ نہ کریں. اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر یہی بہتات ہو جائے گی اور آپ ہائی فیٹ انٹیک کریں گے, تو اس سے بھی آپ کو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ضرور کھائیں, لیکن کم مقدار میں ان کو کھانا چاہیے. اسی طرح پھر یہ جو جس طرح کہ میں نے کہا کہ چپاتی کے بارے میں ہے کہ ضرور کھائیں لیکن کم مقدار میں, تو مختلف قسم کے نان ہم استعمال کرتے ہیں اسپیشلی بریک فاسٹ میں. تو زیرہ نان بالکل کھائیں, لیکن ہاف آف اٹ کھائیں. عام نان بھی آپ کو جو ہے نا آدھی مقدار میں کھانی چاہیے, چاہے وہ توے پہ بنا ہوا نان ہے یا چاہے وہ تندوری نان ہے, ان کا بھی استعمال کریں, لیکن کم مقدار میں کریں. یہ دہی اور یہ کرڈ وغیرہ, یوگٹ وغیرہ,
بالکل گھر میں بنی ہوئی دہی کا استعمال کریں، لو فیٹ یوگرٹ کا استعمال کریں، لیکن اس کی بھی مقدار کم ہونی چاہیے، زیادہ مقدار میں پھر یہ مسئلہ بنا سکتا ہے۔ تو دہی سے کوئی پرہیز نہیں ہے، لسی سے کوئی پرہیز نہیں ہے، لیکن مقدار کم کریں، اور اس سے جو ان کی ملائی ہوتی ہے وہ ہٹا کر کھائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دہی اور لسی میں جو مکھن ہے، یہ جو ملائی ہے، جو بالائی ہے، وہ آپ ہٹا کے ان کا استعمال کریں۔ کھیر بالکل کھائیں، کوئی اس سے پرہیز نہیں ہے، لیکن یہ پھیکی کھیر ہونی چاہیے، اس میں چینی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کھیر، تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہے کہ کھیر ہو اور میٹھا نہ ہو؟ تو بالکل ڈائٹ کھیر جس طرح ہوتی ہے، یہ جس میں پھر آپ وہ آرٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن چینی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دودھ سوئیاں، اگین وہی بات ہے، کیونکہ عید پہ، پارٹیوں پہ، میٹھے میں یہ استعمال پیش کیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ اگر آپ کے بس میں ہو تو بغیر چینی کے کھائیں، نہ ہوا تو اگر آپ کو پیش کیا گیا ہے تو اس کی مقدار بہت کم کھائیں، بہت ہی کم کھائیں، کیونکہ اس سے پھر وہی جو فیٹ کانٹینٹ ہے یا آپ کی چینی ہے وہ مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور میٹھا ہے کھیر، اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، پریفریبلی اس کو پھیکی کھیر ہونی چاہیے، یا آرٹیفیشل جو ڈائٹ کھیر ہوتی ہے وہی استعمال کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہے، عام کھیر ہے، تو پھر آپ کسی پارٹی میں چلے گئے ہیں اور آپ وہاں انکار کر نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کی مقدار کافی کم کرنی چاہیے، صرف اس کو چکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کسٹرڈ کی بھی بات ہے کہ کسٹرڈ کو بھی آپ نے چکھ لینا چاہیے، پیٹ بھر کے نہ کہیں۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کی جو کہ ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہم روزمرہ گھر میں بھی کھاتے ہیں، باہر جا کے جب باہر فیملی کے ساتھ جاتے ہیں کھاتے ہیں، یا کسی دعوت میں بلایا جاتا ہے، یا کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ان کو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا تو مجھے فیٹی لیور ہے تو پھر مجھے یہ چیزیں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ ضرور یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی مقدار آپ کو کم کھانی چاہیے۔ تو جس طرح کے آج کی ویڈیو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ خوراک کی چیزوں کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو آپ بے شک کھائیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، بلکہ زیادہ کھانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ آپ کھائیں تو ضرور، لیکن مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ اور تیسری کیٹیگری جو کہ ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، وہ خوراک کی چیزیں ہوں گی کہ آپ ان سے مکمل طور پر اجتناب کریں گے۔ تو امید ہے کہ میرے ان ویڈیوز سے میرے ان ویورز کے سوالات کے جواب مل رہے ہیں کہ جنہوں نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مجھ سے میری فیٹی لیور کے ویڈیو کے بارے میں جو میں نے چند مہینے پہلے پوسٹ کی تھی، اس کے بارے میں سوالات آئے تھے، اور یہ تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ سوالات تھے، تو ہر ایک کا فرداً جواب دینا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو گروپ کیا جائے اور گروپ کی صورت میں ان سوالات کا جواب دیں۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ خوراک کی چیزیں کہ جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے، فیٹی لیور کے مریض کو نہیں کھانی چاہیے، تاکہ اس کا فیٹی لیور کا علاج ہو سکے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔